औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पीटीवी से रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, इस नशरियात में हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ गोशों पे गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से कुछ सीख कर जाएँ। मौजूद होते हैं हमारी रहनुमाई के लिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ़ उलमाए कराम, और साथ साथ बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद होते हैं सना ख़्वान रसूल। इस नशरियात में नौजवान बच्चे और बच्चियाँ आपके सामने, हमारे सामने अपने फ़न ख़िताबत का मुज़ाहरा करते हैं, तकारीर करते हैं, ख़ास मौजू हम उन्हें देते हैं, वो भी आप इस नशरियात में देख सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज के मौजू से पहले उस मौजू से मुतालिक मैं तमहीदन गुफ्तगू करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे कामिल मोमिन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है, और तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो औरतों के लिए या औरतों के हक़ में अच्छा है। हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में अपने अमल से, अपने कौल से हमें हिदायत दी, हमें हुक्म दिया कि हमें औरतों का उनका मकाम देना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ख़वातीन को और औरतों को वो हुकूक हासिल नहीं थे, बल्कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा निचले दर्जे की हस्तियाँ समझा जाता था। लेकिन हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सूरत में ऐसी हस्तियाँ हमारे सामने प्रेजेंट की जिससे औरतों के मकाम को बुलंदी और अज़मत अता हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मफ़हूम है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। ये औरत का मकाम बुलंद करने वाली बात है। आप अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की जिस तरह से तकरीम किया करते, उनसे जितनी शफ़क़त और मोहब्बत का इज़हार करते, आपके अमल से ये साबित होता है कि आपने औरतों को और बिलख़ुसूस बेटियों को कितना आला मकाम अता फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अच्छी परवरिश करने वालों को जन्नत की बशारत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उस माशरे में जहाँ औरतों को ज़िंदा या बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, आपने अज़मत बयान की कि ख़वातीन का एहतराम करना है, उन्हें माँ बनाया, उन्हें हकीकी बेटी बनाया और बताया कि तुम्हारी ज़ौजा भी तुम्हारे लिए कितनी अहम है। और बाज़ ऐसी रिवायात हैं जो हम उलमाए कराम से भी सुनेंगे कि जिसमें ज़ौजा से इस तरह से गुफ्तगू करना, इस तरह से पेश आना, इस तरह से उसके साथ बर्ताव करना कि वो भी इबादत में शामिल है। आज हम जो मौजू आपके सामने लेकर आए हैं वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसमें औरत का मकाम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और औरतों के हुकूक। ये आज का हमारा मौजू है। मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ़ उलमाए कराम, मेरे आपके हम सब के पसंदीदा बहुत ही मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसाक़ मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यकीनन डॉक्टर सोहेल शफ़ीक़ साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद है नौजवान आलिम दीन, बहुत ही प्यारे अंदाज़ में बात करते हैं, जनाब मदनी रज़ा साहब। मुफ्ती मदनी रज़ा साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद है हमारे बहुत ही खुशुलहान सना ख़्वां इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप रहमतुल लिल आलमीन की इस नशरियात में पीटीवी की दावत पे तशरीफ़ लाए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि चीदा चीदा मैंने कुछ जुमले अदा किए, कुछ तफसील से बताइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले या क़ब्ल अज़ इस्लाम माशरे में औरतों का क्या मकाम था या क्या हालत थी उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया शबीर भाई। इस मौजू को अहम तरीन आपके इंट्रो ने इस एतबार से भी बना दिया है कि आज के दौर में जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशें हैं, मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं, वहीं पर ये बात हर किसी को बावर कराई जा रही है, बताई जा रही है कि इस्लाम जो है या मुसलमान जो हैं वो औरतों को हक़ नहीं देते। इसी वजह से औरतों को अपने हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, या यूँ कहिए कि मर्द औरतों के हुकूक अदा नहीं करते, तो लिहाजा इस वजह से औरतें चूँकि दबी हुई हैं, पिसी हुई हैं, लिहाजा उनको अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़्यादा लाज़िम व ज़रूरी है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये पहलू और निज़ाम इस्लाम का ये मामला भी लोगों तक पहुँचना चाहिए कि इस्लाम ने औरतों के लिए क्या हुकूक बयान फरमाए हैं। अच्छा, अब ये अलग बात है कि एक मर्द अगर औरत का कोई हक़ अदा नहीं कर रहा
تو یہ اس کا انفرادی پہلو تو ہو سکتا ہے، مگر اجتماعی اسلام کا نظم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اس طریقے سے دبا دیا جائے یا ایسی حق تلفی کی جائے کہ وہ معاشرے کے اندر وہ اکائی بالکل پس کر رہ جائے اور اس کی کوئی داد رسی کرنے والا بھی نہ ہو۔ ہاں۔ تو یہ ایک الگ پہلو ہے، اور جو اسلام نے حق دیے وہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو ہم چونکہ یقیناً سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بات کریں گے، تو آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل یا دعوت اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو گھروں میں ان کے ساتھ رویہ کیا تھا، یعنی ایک عورت اسلام نے کہا کہ وہ ایک مرد کے نکاح کے اندر ہوگی۔ پہلے اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، کثیر افراد اسے ایک ہی وقت کے اندر نکاح کر سکتے تھے اور کیا جا رہا ہوتا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ عورت کو وراثت میں حق ملنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت اگر بیوہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد سیکنڈ آپشن کوئی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اسی مرد کے ساتھ بعض اوقات جلا دی جاتی تھی، دفنا دی جاتی تھی، یا کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ زندہ 1 سال کے بعد نکلتی بھی تھی تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بکری کی جو مینگنیاں ہیں وہ اپنے سر پہ ڈالتی ہوئی نکلتی تھی کہ میں زندہ باہر کیوں نکل آئی ہوں۔ اور اسی طریقے سے عورت کی پیدائش کو یا بچی کی پیدائش کو ایسا عیب تصور کیا جاتا تھا کہ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس کو خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اور قرآن پاک نے ان بچیوں کو کہ جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اما پارے کے اندر بیان فرمایا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان سے پوچھا جائے گا، وہ پوچھے گی مجھے کیوں قتل کر دیا گیا تھا، یعنی سوال کیا جائے گا کہ میرا جرم کیا تھا۔ تو یوں آپ یہ دیکھیے کہ بچیوں کے اعتبار سے ہو، بہنوں کے اعتبار سے ہو، بیٹیوں کے اعتبار سے ہو، ماں کے اعتبار سے، یا کسی بھی قسم کی وہاں پہ عورت ہے جو رشتوں کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کو عزت دینا، حق دینا، یہ کوئی تصور وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ جب اسلام کی دعوت آئی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورۃ النساء عورتوں کے نام پر بیان فرمائی ہے، النساء کر کے، یعنی اس میں اندازہ ہوا کہ عورتوں کا حق کتنا زیادہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کی جو پہلی آیت مبارکہ جب خطبہ دیا جاتا ہے نکاح کا، آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، خطبے میں دولہا بھی سن رہا ہوتا ہے، دلہن بھی سن رہی ہوتی ہے، گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ مراد کیا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر کثیر مرد بنا دیے، کثیر عورتیں بنا دی۔ تو آپ دیکھیے جہاں مردوں کی بات کی جائے گی وہاں پہ خواتین کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ دوسرا مقام آپ دیکھ لیجئے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد عورتوں کے لیے اور عورتیں مردوں کے لیے مثل لباس ہیں۔ اب لباس کیا کرتا ہے؟ میرے آپ کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، اور لباس جو ہے وہ ایک زینت اور جو ہے وہ عزت کا ایک جو ہے معاملہ ہے۔ تو اسی لیے مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے ایک زینت کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ جب نکاح کا معاملہ بیان فرمایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، فرمایا کہ جو نکاح کا ہے نا، یہ اس لیے معاملہ ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، جوڑے بنا دیے گئے تمہارے جب نکاح ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت یہ بیان فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس میں رحمت اور مودت کو بھی قائم رکھا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ عدت گزارنے کے بعد کئی مناسب رشتہ ملتے ہیں وہاں پہ نکاح کر لے، یہ آپشن اسلام نے دیا، اور بیوہ کی عدت کو 4 ماہ 10 دن تک مقید کر کے رکھا، مختلف جو عدت کی صورت ہیں اس اعتبار سے، یعنی زیادہ سے زیادہ دورانیہ یہ رکھا، اگر خاتون کے بچے کی ولادت نہ ہو تو یہ دورانیہ یہ رکھا گیا۔ اسی طریقے سے طلاق کا حق مرد کے پاس ہے تو عورت کو خلا کا حق بھی دیا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے بھائی ایکول نہیں ہے سارا معاملہ، بہت ساری چیزوں میں ایکول آپ کو معاملہ دیا گیا، اگر نبھا نہیں ہو رہا اور شوہر طلاق نہیں تو خلا کا آپ کے پاس راستہ موجود ہے۔ تو یوں آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کچھ چیزوں کا پابند کیا اور کچھ چیزوں کا عورتوں کو بھی پابند فرمایا گیا۔ ایک بات میں صرف عرض کروں یہاں پہ کہ عورتوں کی جو اس وقت کی حیثیت ہے، یعنی اسلام سے قبل اور اسلام آنے کے بعد، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے گئی ہیں حبشہ کی طرف۔ صحیح۔ جب وہاں سے واپس آئی ہیں تو آ کر خواتین سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے کوئی احکامات ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، عورتوں کے لیے تو کوئی احکامات نہیں ہیں، مردوں کے لیے احکامات ہیں۔
تو یہ حاضرین نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، چونکہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، صحیح تو ظاہر ہے ان کی زوجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا تعلق، صحیح کہا کہ حضور سارے احکام مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ صحیح تو جب یہ بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اکرام فرمایا، اللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 10 باتیں بیان فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ 10 باتیں بیان فرمایا کہ 10 اوصاف کسی مرد کے اندر ہوں چاہے عورت کے اندر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نے بات ان ہے۔ کے لیے اجر بھی تیار کر کے سبحان رکھا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ کیا تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ بہت تو نچوڑ ساری بات کا یہ آتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات اور اسلام کے احکامات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری زیادہ مرد کے اوپر ڈالی ہے، ہاں۔ عورتوں پہ ذمہ داری کم ڈالی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی عورت کا حق ادا نہیں کر رہا تو اس کا انفرادی عمل ہوگا۔ اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دے دیے بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک و صالحہ عورتیں دنیا کا بہترین سامان ہیں۔ اس میں ذرا وضاحت کیجیے کہ اس جملے کا یا سرکار کی اس حدیث کا، اس روایت کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی، اور جو سوال آپ کا خاص شریک حیات کے حوالے سے ہیں، تو میں اس حوالے سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام عطا کیا، صحیح تو بنی آدم سے مراد مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ کوئی تفریق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں نہیں رکھی خواتین یا مردوں کے حوالے سے۔ صحیح جہاں جہاں مومنین مردوں کا ذکر ہے وہیں مومنات کا بھی ذکر ہے، صحیح اور دونوں کے اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک یہ خاص جو ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا، کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہیں، مرأۃ الصالحہ، تو یہ بڑا اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو تخلیق کیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بھی ہیں۔ صحیح جو نظم انسانی ہے وہ مرد اور عورت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے یہ افزائش نسل کا بھی ذریعہ ہے، اور تہذیب و تمدن کے تحفظ کی بقا بھی اسی رشتے کے اندر مضمر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نیک عورت، کیونکہ ایک نیک عورت جو ہے مرأۃ الصالحہ انسان کے ایمان کی تکمیل کا سبب بھی بنتی ہے، اس کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اس کی تسکین کا سبب بنتی ہے، جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس سے تسکین حاصل ہو، اور اس کی آنے والی اس کی عزت کا بھی باعث بنتی ہے، اس کی عزت اکرام کا باعث بنتی ہے، اس کے لیے امانت دار کی حیثیت رکھتی ہے، اور نسل انسانی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی تعلیم، تربیت اور ایک مثالی معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ اسی ایک نیک عورت پر منحصر ہے۔ کیا بات۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے جب نکاح کرو تو 4 چیزیں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے کہ دولت، شہرت، عزت اور دینداری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورت کی دینداری کو ترجیح دو جب سلیکشن کا وقت آئے تو۔ سلیکشن کا وقت ہے، کیونکہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے باعث ترجیح ہوتی ہیں۔ اب کوئی کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے تو کوئی کسی بات کو ترجیح دیتا ہے، لیکن سب سے بہتر اور سب سے اوپر جو چیز ہے وہ دین ہے۔ یعنی ایک عورت کا باکردار ہونا، دیندار ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا، یہ آنے والی نسلوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ جو آئلی زندگی ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی تربیت کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ بہت خوب، زبردست۔ اچھا مدنی رضا صاحب یہ بتائیے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ حکومت کرنے کا سلسلہ جو ہے یا حاکم ہونے کا یا برتری کا، اس کی ذرا تشریح فرمائیے، کیونکہ اس روایت کی پھر
تشریح بھی ہر کوئی اپنے اعتبار سے کرتا ہے. یعنی خواتین اپنے اعتبار سے کرتی ہیں تو اس میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. مرد کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو اتنا اپر ہینڈ قرار دیتے ہیں کہ پورا سسٹم ہی بگڑ جاتا ہے. تو اس کی تشریح کیا ہے, مفسرین نے کیا لکھا, اور مثالوں سے کچھ سمجھائیں کہ کس طرح سے مرد عورتوں پر حاکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات, قرآن مجید کے احکامات, اس کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی منصفانہ نظر سے اس کا مطالعہ کرے گا تو اس میں کوئی ایسا ابہام پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو یا نیگیٹو تھاٹس ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہیں, اور ساتھ میں آگے اس کی وجہ بھی ذکر کی ہے, اور پھر میں آگے انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما فضل اللہ بعدہم علی بعد, کہ یہ جو فضیلت اور مردوں کو ملی ہے, یہ جو مرد حاکم مقرر کیے گئے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اچھا, ایک وجہ یہ ذکر کی. اور یہاں پر آپ اسلوب دیکھیں, اگر آپ اس اسلوب کو ہی دیکھیں گے نا تو آپ کو بات بہت اچھے انداز سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جسم کے حصے سارے ایک جسم سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں کوئی غیریت نہیں ہوتی, اس اعتبار سے کہ سارے ایک ہی وجود کا حصہ ہیں, لیکن جسم کے بعض حصوں کو بعض پر فضیلت ہے. ہاتھ پر پیشانی کو فضیلت حاصل ہے, پیروں پر پیشانی کو فضیلت حاصل ہے, تو یہ ہیں ایک ہی جسم کا حصہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی غیریت نہیں ہے, لیکن جیسے جسم کے بعض حصوں کو بعض حصوں پر فضیلت ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی فضیلت رکھتے ہیں, اسی طریقے سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی غیریت نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ذکر بھی کیا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے, صحیح, تو لباس ہیں لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے, اپنے فضل سے جو ہے وہ بعض کو بعض پر فضیلت دی. ایک تو وجہ یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے مال سے, اپنی مرضی سے, ہاں, اپنے اختیار سے عورتوں پر خرچ کرتا ہے. اچھا, تو یہ ایک بات بیان کی گئی. دوسرا, اگر ہم اس کی عقلی توجیہ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر جو خاندان ہے نا, یہ صرف رسموں کا نام نہیں ہے, بلکہ ہمارا خاندان جو ہے وہ ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے. صحیح, اور کوئی بھی نظام ہو تو اس نظام کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی حاکم ہمیں چاہیے ہوتا ہے. صحیح, ملک کا صدر جو ہے وہ سب پر, تمام جو اقوام ہوتی ہے اس پر فضیلت رکھتا ہے. کسی کو اس پر اعتراض اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, وہ سارے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی قوم کے خیال رکھنے کا پابند ہوتا ہے. یعنی لیڈرشپ ہے, فیصلہ سازی کرنے کا اختیار ہے, یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں. اگر یہ نہ کیا جائے, کسی ایک کو سسٹم کے اندر مقرر نہ کیا جائے کہ بھئی سارے فیصلوں کا اختیار ہو, یہ ہوگا تو نظام تباہ ہو جائے گا. آئلی زندگی کے اندر یہ, چونکہ آئلی زندگی ہمارے یہاں پہ صرف رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے, صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت آگے نسلوں کو پروان چڑھنا ہے. تو وہاں پر اگر کسی کو فوقیت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اپنے فضل سے مقرر کر دیا کہ آخر میں اس کے احکام جو ہے وہ چلیں گے. اچھا, یہاں پر یہ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی بدماشیاں دکھاتا رہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر مرد کو یہ حکم دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ اگر تم حاکم بنائے گئے ہو تو تمہیں پھر اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. یہ رسپانسبلٹی بھی ہے, یہ رسپانسبلٹی بھی ہے. اور اس رسپانسبلٹی کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے اچھے انداز سے بیان فرمایا کہ مومن مرد کبھی مومنہ عورت کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا. اگر اس کی ایک بات بری لگتی ہے تو دوسری اچھی بات کی طرف توجہ کرتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ سامنے عورت اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا رویہ اختیار کر رہی ہے جو مرد کو ناگوار گزر رہا ہے, تب بھی اس حاکم کو حکم یہ ہے کہ تم نے اس کی صرف برائیوں کو نہیں دیکھنا, اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھو. وہ تمہارے گھر کو سنبھال رہی ہے, اگر وہ گھر کو نہ سنبھالے تو باہر کے کام تم نہیں کر سکتے. اچھا, اسی طریقے سے یہاں پر آپ جیسے دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مرد اپنی مرضی سے مال خرچ کرتا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں ان خواتین کا کہ جو گھر سے باہر نکل کر مجبوری کی بنیاد پر جاب کر رہی ہوتی ہیں, وہ کتنی پریشانیوں سے گزرتی ہوئی جاتی ہیں, اور اگر ان کو کوئی کہے نا کہ ہم آپ کی جو ہے نا وہ خرچے کی ذمہ داری اٹھا لیں گے, آپ جاب نہ کریں, تو وہ پہلی فرصت میں تیار ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے گھر کے جو معاملات ہیں اس کو سنبھالے, اور نسلوں کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں جو تربیت کا کردار ہے نا وہ عورت ادا کرے. بہت خوب. اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً طبیعت عطا فرمائی کہ وہ باہر جائے, باہر کی مشکلات کو برداشت کرے, پریشانیوں کو برداشت کرے, اور تمام تکالیف اٹھانے کے بعد مال کمائے, اور پھر وہ مال اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے. تو یہ ایک فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا. دوسری بات یہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بیان فرمائی کہ جب گھر کے اندر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد اپنی حاکمیت جھاڑ کر کہے کہ میں ہی فیصلہ کروں گا، بلکہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تراد منہما و تشاور، کہ تم اگر کوئی بچوں کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے یا گھر کے اور کوئی معاملے میں فیصلہ کرنا ہے تو دونوں کی رضامندی سے ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مرد کو مشاورت کرے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک عورت کو یہ اہمیت دی گئی ہے گھر کے اندر کہ ایک حاکم جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے کے سلسلے میں عورت سے مشاورت کرے گا، اس سے مشورہ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بیوقوف نہیں قرار دیا گیا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرف سے آنے والے مشورے اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات مرد کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے یہ فطرت کے تقاضے کے عین مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ عورتوں کو اس میں حقیر نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر مرد کی جو ذمہ داری ہے اس کو بیان کیا گیا کہ وہ ذمہ داری پوری کرے۔ آخر میں ایک جملہ میں کہوں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک روایت منقول ہے کہ سید القومی خادمها، بعض لوگوں نے اس کو سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، بعضوں نے بزرگوں کی طرف منسوب کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم کا حاکم جو ہے نا ان کا خادم ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو قوم کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ مرد کو اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، اچھے حسن سلوک کے ساتھ ان کو پیروی کرنی ہے، تب وہ اچھا حاکم ہوگا۔ یعنی اگر حاکم کہا بھی ہے عورتوں پر مرد کو تو ساتھ ساتھ اس کا مطلب خادم کا بھی نکلتا ہے کہ ان کی خدمت بھی کرے گا، ان سے محبت بھی کرے گا، ان کو اہمیت بھی دے گا، ان سے مشاورت بھی کرے گا۔ اور کتنا پیارا دین ہے ہمارا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں عورتوں کے بارے میں کہ سرکار نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، اس سے زیادہ پھر عورتوں کے حقوق کی بات اور کون کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو جاری رہے گی، یہی خوبصورت گفتگو، معلوماتی گفتگو، اس کا تسلسل برقرار رہے گا۔ چلتے ہیں کلام کی جانب، موجود ہیں ہمارے ساتھ ارشاد انجم قریشی صاحب، بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد کیا بات بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، سبحان اللہ۔ اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، نور سے ان کے آخر
جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے دامن میں جنت بسائی گئی وہ جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی سے ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں نوجوان ہمارے مقررین آپ کے سامنے فن تقریر کا کے جوہر دکھاتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, خوبصورت تقاریر فرماتے ہیں. ہم انہیں ایک شعر کا مصرع دیتے ہیں اور اس پر وہ گفتگو کرتے ہیں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہی ہوتی ہے. آج مقابلہ تقریر کے حوالے سے ہم نے پروفیسر اقبال عظیم کے مشہور زمانہ نعتیہ کلام کا ایک مصرع ہے اس کو منتخب کیا ہے. کعبہ ہے میرے دل میں, مدینہ ہے نظر میں. اور موجود ہیں ہمارے ساتھ تین بہت ہی پیارے مقررین, محمد بن یاسین, حذیفہ ملک اور علیشبہ عباسی. تینوں بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور جج کریں گے ہمارے تین معزز علماء کرام. تو پہلے تشریف لاتے ہیں محمد بن یاسین. کامیابی و کامرانی کا منبع
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات کو اپنی کائنات بنانے میں پنپ رہا ہے صدر علی وقار، کیونکہ قدرت کے حسین مناظر، آبشاروں کا بہاؤ، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، پتوں کی سرسراہٹ اور سرمست ہوائیں انہی کے حصے میں آتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف مکی زندگی نہیں بلکہ مدنی زندگی بھی ہے، جو ایک بین الاقوامی مشن کی داستان ہے، جو ایک پوری اسلامی تہذیب کی اصلاح و تعمیر کا جامع عنوان ہے، جو قرآن کے ابدی اصولوں کی تفسیر ہے۔ یہی وجہ ہے جناب والا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کے ذریعے پیش کی گئی تو بہت سے کفار مکہ اپنی عادات قبیحہ کو ترک کر کے آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جھگڑالو کہلانے والے امن کے دائی کہلانے لگے۔ یہی وجہ ہے جو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، انما المؤمنون اخوہ کے تلے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ تو آپ ہی فیصلہ فرمائیے جناب والا کہ کسی ایک مومن کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ کسی اور تہذیب کی روشنی کیوں کر خیرہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب والا، مدینہ میں ریاست مدینہ قائم کرنے والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر عام معافی کا اعلان کرنے والے بھی میرے رسول تھے۔ گویا کہ مکہ اور مدینہ دونوں کو نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ایک مومن کے دل میں دونوں کی عظمت نقش کر گئی، اور آج یہی اس موضوع کا مطلب ہے کہ ہے اگر میرے دل میں کعبہ تو میری نظر میں مدینہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی ہے، اشتراکیت کے کڑوے تریاق سے لے کر سرمایہ داریت کے سیاہ کوکھلے میناروں تک، جو آج تک جو عمل، جو نظام، جو دستور رائج ہے وہ اسی ہستی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کہہ کر یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے کامیابی و کامرانی کا منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اپنی کائنات بنانے میں مضمر ہے۔ ضرورت عمل پیرا ہونے کی ہے، کیونکہ لکھے جو تیری زلف خم بخم کے لیے، سمندروں کو ضرورت ہے ایسے قلم کے لیے، لفظوں میں بیاں وصف پیمبر نہیں ہوتا، کوزے میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ محمد بن یاسین، شکریہ آپ کا۔ اب تشریف لاتے ہیں حذیفہ ملک۔ کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں۔ اجازت۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہیں، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جناب والا، کعبہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جس کی حرمت، جس کی عظمت، جس کی عزت، جس کی حفاظت مومن کی جان بھی اور ایمان بھی ہے، اور جس کی بدولت یہ ایمان ملا وہ صاحب فرقہ مدینے میں ہے۔ اسی لیے کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں۔ جناب والا، آپ کی آمد سے قبل نہ صرف کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، نہ صرف اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کی جاتی تھی، کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب حساب پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ جناب والا، ہمارے نبی کی آمد کا ہی کرشمہ تھا کہ خون کے پیاسے باہم شیر و شکر ہو گئے، بت پرستی چھوڑ کر بت شکن بن گئے، قاتل وحشی جو تھے امن کے مثالی پیمبر بن گئے، غلامی کی زنجیروں سے انسانوں کو رہائی ملی، بنت حوا کو پذیرائی، کمزوروں کو توانائی ملی، کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اقرا باسم ربک الذی خلق کا پیغام ساتھ لایا۔ جناب والا، ہمارے نبی کی عظمت تو سراپا رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، خیر ہی خیر ہے۔ آپ کا وجود بھی اتھر، آپ کا کردار بھی، گفتار بھی، اقرار بھی، انکار بھی اتھر، آپ کی شان آن بان اتھر بلا شبہ۔
जो दामने नबी से वाबस्ता हो, उसे न डर तीरो खंजर का रहा, न मालो जर का रहा। और जिसने सुना ये इज़्न खुदा का, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हजार जुल्म सहकर भी दामने मुस्तफ़ा न छोड़ा, क्योंकि काबा है मेरे दिल में, मदीना है नज़र में। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया, बहुत खूब। अब तशरीफ़ लाती हैं अलिशबा अब्बासी। काबा है मेरे दिल में, मदीना है नज़र में। मकाम व मर्तबा निस्बत से अता होता है सदर अली वक़ार, और जब ये निस्बत मक्का और मदीना को मेरे आका साकी कौसर शाफ़े महशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हो जाए तो उनकी अज़मत से हर एक मोमिन के दिल पर नक्श हो जाती है। और जब यही निस्बत किसी बशर को मेरे आका से हासिल हो जाए तो उसकी आँखों को कोई और तहज़ीब की रोशनी किस तरह खीरा कर सकती है। जिंदा दरगोर होने वाली बेटी मसनद इज़्ज़त पर बुराजमान हुई, ग़ुलाम सलूके हैवानियत से आज़ाद होकर दर्जा आदमियत पर फाइज हुए, सूद की जंजीरों में जकड़े हुओं को ज़कात के हसीन निज़ाम में पनाह मिली, और रूमो फारस जैसी अजीम सल्तनतों का गुरूर खाक में मिला, और मजलूम कादसिया और फातेह बने। फिर वक्त बदला, ज़माना बदला, गोरे और काले बरहम दस्तों गरेबा हुए, लेकिन कुर्बान जाइए उस रहमत आलम पर कि जिसने तकवा को मयार करार देकर 14 सदियां पहले इसका हल बता दिया। दुनिया गुर्बत की लपेट में हुई, मईशियत को बहरान हुआ, अल इक्तसादुन नफकती निस्फुल माइशा कहकर इसका हल बता दिया। लेकिन सदर आली वक़ार इश्तराकियत के कड़वे तरियाक से लेकर सरमाया दारियत के स्या खोखले मीनारा का जो निज़ाम, जो दस्तूर अमल काबिल है, वो उसी रहमत आलिम का दिया हुआ निज़ाम है कि काबा है मेरे दिल में, नज़र में मदीना है, कि अब कौन सी रौनक की कमी है मेरे दिल में। इस दर पे दुआओं की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर थोड़ा सा सलीका हो दीदा तर में, अगर थोड़ा सा सलीका हो दीदा तर में। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। हमारे तीनों मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रिरीन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फ़न खिताबत के जौहर दिखाए। मौजू था हमारा आज का काबा है मेरे दिल में, मदीना है नज़र में। फ़ैसला करेंगे हमारे तीनों मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, जजेस भी हैं तीनों और हमारे मेहमानान गिरामी भी हैं। तो मुफ्ती साहब ज़रा बताइए कैसा मुकाबला रहा आज माशाल्लाह? देखें, तलफ़ुज़ की अगलात तो तीनों में पाई गई कहीं ना कहीं। ठीक है। खैर और खैर का फ़र्क जो है, मतलब ये औला और ओला का फ़र्क, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो तलफ़ुज़ के एतबार से ज़रा मुकाबले में जब आप आते हैं तो फिर आपको भरपूर तैयारी के साथ आना चाहिए। हाँ। दूसरी एक कमी ये महसूस हुई, जो हमारे आखिरी दो मुक़र्रिरीन थे उन्होंने वक्त से पहले ख़त्म कर दिया। हाँ। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपकी कि वक्त से पहले आपने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दिया, हालांकि वक्त अभी आपके पास मौजूद था। और तीसरी जो मुझे कमी नज़र आई ना, कि जो मिसरा था उसके मुताबिक कंटेंट में कहीं ना कहीं कमी नज़र आई। हाँ। यानी सीरत रसूल जो है मक्की ज़िंदगी के एतबार से उसको भी देखना था, मदनी ज़िंदगी के एतबार से भी देखना था। तो इस एतबार से कंटेंट में कमी नज़र आई। यानी कुछ हमारे जो मुक़र्रिरीन हैं वो चले गए सिर्फ मक्की ज़िंदगी के एतबार से उसूल पर, मईशत पे, रियासत पे, इन चीज़ों पे चले गए। जो मक्की ज़िंदगी के ख़ास उसलूब थे या मदनी ज़िंदगी के ख़ास पहलू थे उनको फोकस करते तो बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता था। तो बहरहाल जो पहले हैं उन्होंने अपने वक्त के मुकम्मल किया है, उन्होंने बाकी दो ने वक्त के अंदर ख़त्म किया है। आपके हिसाब से पहले नंबर पे कौन है? वही पहले जो पहला है वही पहला है। वही यानी आपके ख्याल से मोहम्मद बिन यासीन जी। कामयाब करार पाए। जी। जी हज़रत, आपकी नज़र में? जी, मुफ्ती साहब से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए तीनों के कंटेंट को देखा जाए तो कंटेंट के एतबार से जो पहली तकरीर है मोहम्मद यासीन की, वो मुदल्लल भी थी, मुतवाज़िन भी थी, और उसका मवाद जो है दोनों तकारीर से ज़्यादा बेहतर था। तो मेरे मुताबिक भी वो पहले नंबर पर है। ठीक है, मदनी रज़ा साहब। अच्छा, मैं बस चंद चीज़ों की निशानदेही कर दूं। उसमें मोहम्मद बिन यासीन थे, उन्होंने आयत जो है वो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है, उसवाए हसना नहीं है। तो आयत मुक़द्दसा। फिर हुज़ैफ़ा ने सुए कौम आया, तो वो सुए कौम आया, इसको थोड़ा दुरुस्त कर लें। फिर अलिशबा ने जो है वो ये पढ़ा था रहमत आलिम, तो रहमत आलिम नहीं है, रहमत आलम है। बाकी कंटेंट का तो जैसा जिक्र कर दिया वो अपनी कमी अपनी जगह पर नंबर है। 1 कौन है फिर? चूँकि वक्त पर ख़त्म करने की वजह से मैं ये कहूँगा कि तीनों बराबर हो सकते थे, लेकिन वक्त जो मुकम्मल पूरा कंप्लीट किया ना वो मोहम्मद बिन यासिन ने किया था, तो इस ठीक है। एतबार से वो। तो आज खूबसूरत मुकाबला हुआ। आप तीनों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके लिए सादत है और जीतना सबने है जो यहाँ पे आता है, क्योंकि आगे आपका सफ़र बहुत लंबा है। और सादत इसलिए है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने बयान किया,
रहमतुल लिल आलमीन हमारी ट्रांसमिशन में आप आए, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर उलमाए कराम के सामने पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपको देख रही है। लेकिन चूँकि दुनियावी एतबार से हमें ग्रेड्स देने हैं तो मोहम्मद बिन यासीन आप कामयाब करार पाए हैं, आपके लिए भी गिफ्ट्स हैं, आप दोनों के लिए भी गिफ्ट्स हैं। क्राउन फूड्स ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं, वन एप्पल ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं। मतलब नाज़रीन चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात, मौजू पर गुफ्तगू होगी और कलाम भी सुनेंगे। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं PTV से रबीउल अव्वल शरीफ की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन और आज का हमारा मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और औरत के हुकूक। अच्छा मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि अब जब इस दौर में हम किसी खातून को ये समझाने की कोशिश करें कि तुम जिस हुकूक की बात कर रही हो उसका इदराक, उसका ऐलान, उसके बारे में हिदायत, उसके बारे में हुक्म, उसके बारे में लाइन ऑफ एक्शन सरकार आज से कम बेश 1400 साल पहले दे चुके हैं, तो क्या क्या मिसालें हम उनके सामने रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शबीर भाई, हमें ये बात ख़ुद भी समझनी होगी और ख़वातीन इस्लाम को भी समझानी होगी। लफ्ज़ ख़वातीन इस्लाम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो भी ख़ातून दामन इस्लाम से वाबस्ता है यकीनन वो इस बात की आगाही रखती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके महबूब अलैहिस्सलाम ने जो अहकामात बयान फरमाए हैं वो औरतों की इज़्ज़त के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही हैं। यानी इस्लाम नहीं चाहता कि औरत को बांध के चार दीवारी में बंद करके बिठा दिया जाए, बल्कि उसकी इज़्ज़त, उसकी इस्मत, उसकी पाकीज़गी, उसकी तहारत और जो नस्ल के एतबार से आगे लेकर के चलने का तहारत और पाकीज़गी का मामला है वो सारा का सारा इसके सिपुर्द किया गया। हाँ, इसलिए फरमाया गया ना कि देखें, एक मिसाल मैं दे देता हूँ समझाने के लिए कि घर में एक खातून जो है मौजूद हो, तबीयत उनकी ख़राब हो खुदा न खास्ता, तो बच्चे कहें कि अम्मी खाना, तो वो कहते कि बेटा अपने अब्बा को बोलो बाहर से आज लेकर के आज मेरी तबीयत सही नहीं है। या जिस तरह आज हमारे लोड शेडिंग का मामला है गैस की, तो भाई रोटी बाहर से लेकर के आ जाओ, तो ठीक है आज हम घर का काम नहीं करते या घर में सालन रोटी नहीं बनाते। ये खातून ने कह दिया, ठीक है, मर्द ने कहा ठीक है मैं लेकर आया हूँ बाहर से। लेकिन अगर यही मर्द सुबह उठे और कहे मेरा काम पे जाने का दिल नहीं चाह रहा, मेरा कारोबार करने का दिल नहीं चाह रहा, तो वो चाहे ना चाहे उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारी बच्चों के नान नफ़का और इस पूरे घर को ख़ानदान के कफ़ील होने की है। तो लिहाजा ये फ़र्क अगर पेश नज़र रहेगा ना कि जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने मर्दों को दी वो अदा करें, जो जिम्मेदारी अल्लाह ने औरतों पे डाली वो अदा करें, तो झगड़ा कभी रहेगा ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ये मेरा हक़ है मुझे दिया जाए, ये तुम्हारा हक़ है तुम्हें दिया जाए। हाँ। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को समझना होगा और ख़ास तौर पर जो निकाह के मामलात हैं, शादी के मामलात हैं, तो देखिए निकाह बाद में है, उससे पहले ये कि जिस खातून से आप निकाह करें, क़िबला डॉक्टर साहब ने जो बात फरमाई कि दीनदारी को तरजीह दो निकाह करने के एतबार से। क्यों? आज तो हमारे फ़कत मालदारी है और अब दीनदारी नहीं देनदारी रह गई है। हाँ, तो देनदारी क्या होगी? लड़की की तरफ से जहेज कितना आएगा और लड़का कितना देनदार होगा भाई। तो अब तो ये सारी चीज़ें चल रही है ना, तो दीनदारी हट गई एक तरफ, देनदारी आ गई। इसका नुकसान ये हो रहा है हमने हर चीज़ को इसमें तोलना शुरू कर दिया है। और मशहूर मिसाल है कि एक औरत अपने बाप की गुर्बत को तो बर्दाश्त कर लेगी मगर शौहर की गरीबी को बर्दाश्त नहीं करेगी। वजह उसकी क्या है? आज हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हमने इन चीज़ों को मायार बना लिया। और ये मैं बात अक्सर समझाने के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि भाई
شادی کا معاملہ یہ ہے، نکاح کا معاملہ خاص طور پر یہ ہے کہ آپ کی نسل کا تحفظ اس میں ہے. جس عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس سے اللہ نے آپ کی نسل کو آگے چلانا ہے، تو اس وقت آپ یہ ترجیح دیجئے کہ آپ دینداری کو بنیاد بنا رہے ہیں یا اللہ کے دین کو بنیاد بنا رہے بہت ہیں. خوب. جب دین کو بنیاد بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نسل بھی دیندار رہے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عورت کے وہ کون سے اہم حقوق ہیں جو مردوں پہ لازم قرار دیے گئے؟ مطلب اس کو ہم تھوڑا سا سم اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو لازم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اشارتاً کیونکہ کوئی ایسا حق نہیں ہے عورت کا کہ جو اسلام نے اسے نہ دیا ہو. بہت تفصیل کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں بیان کیا گیا ہے. صحیح. سب سے پہلی چیز جو انسان کا بنیادی حق ہے وہ اس کے زندہ رہنے کا حق ہے. اسلام سے پہلے آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی مذہب، کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے کہ جس نے عورت کو گناہ کا سبب نہ قرار دیا ہو. یعنی گناہ کا سبب، گناہ کی جڑ جو ہے عورت کو قرار دیا گیا. لیکن اسلام جو ہے اسے دنیا کی بہترین متاع قرار دیتا ہے. اہل عرب بعض قبائل ایسے تھے کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور قرآن نے ذکر کیا کہ ایسی لڑکی سے جو ہے بچی سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سُئِلَتْ، کہ دریافت کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. تو قرآن نے زندہ رہنے کا حق انہیں دیا، پھر انہیں اس بات کا حق دیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکیں. صحیح. یعنی شریک حیات کے انتخاب میں جس طرح ایک مرد کو حق حاصل ہے، اسی طرح سے پورا حق خواتین کو بھی حاصل ہے. کاروبار زندگی کے حوالے سے دیکھیں، جس طرح مرد کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، ملازمت کر سکتا ہے، خواتین کو بھی اس بات کا پورا حق دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے مال کو اس کا مال قرار دیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کمائے گی اور مرد کے نکاح میں ہے تو وہ تمام کا تمام جو ہے مرد کی ملکیت میں جائے گا. جو عورت حاصل کرے گی، کمائے گی، وہ اس کا اپنا مال ہوگا. اچھا. مرد کے مال میں عورت کا حصہ ہے، لیکن عورت کے مال میں مرد کا حصہ نہیں. کیا بات ہے، واہ. تو آپ دیکھیں کہ عورت کو کس طرح درجہ جو ہے اس کا بلند کیا گیا. پھر میاں اور بیوی کے درمیان جو راز کی بات ہو، قرآن نے اس کے حوالے سے واضح طور پر کہا سورہ تحریم میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ اگر کوئی ان کے درمیان راز کی بات ہو تو مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں اس کو افشا کر دیں. اسی طرح سے مرد کی کوئی بات ہے تو عورت کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. یہ قرآن کا، اسلام کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے طبقہ خواتین پر کہ انہوں نے ایسا بلند و بالا مرتبہ عطا کیا. بہت خوب، زبردست. اچھا مدنی رضا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو حسن سلوک کو اتنی اہمیت دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کو اتنی اہمیت دی، اس کی حکمت کیا ہوگی؟ کیا مطلب ایک تو اس دور کو ہم دیکھ رہے ہیں، مغرب اور ہمارا ایک مقابلہ ہو رہا ہے، یہ اس میں حکمت تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب یہ بحث چھڑے گی تو وہاں پر اسلام نے پہلے ہی حسن سلوک کا اتنا زیادہ جو ہے اظہار کر دیا یا حکم دے دیا کہ اب عورت، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ عورت زیادہ اس کا پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا ہے. دیکھیں اس کی حکمت یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا یا شریعت کا مزاج اگر دیکھا جائے تو ہر وہ طبقہ کہ جو ایک جہت سے طبعی اعتبار سے یا کسی اور جہت سے مالی اعتبار سے وہ کمزور ہو نا، تو اسلام نے طاقتور کو یہ کہا ہے کہ تم نے اس کمزور کا ساتھ دینا ہے تاکہ وہ کمزور بھی اس نظام زندگی میں اپنا حصہ ملا کر معاشرے کی ترقی کا ایک سبب بن سکے. صحیح. یتیم بظاہر آپ دیکھا جائے ایک نابالغ بچہ ہے، اس کے والد اگر انتقال کر گئے تو اب اس کی کفالت کون کرے گا؟ وہ خود تو جا کر کما نہیں سکتا. تو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ وہ ابھی اس کمزوری کی حالت میں ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اس کی کفالت کرو. خاتون جو ہے وہ طبعی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، وہ معاشرے میں باہر نکل کر اس کی برائیوں کو اس انداز سے فیس نہیں کر سکتی جس انداز سے ایک مرد فیس کر سکتا ہے. صحیح. اسی لیے اس کو پردے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ مردوں کو اس بات کا پابند کیا کہ ان کو گھر میں بیٹھا کر تم نے کھلانا ہے، تم نے اس کا لحاظ کرنا ہے. تو یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے. اب ہمارے یہاں پر پرابلم، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم مغرب سے مقابلے کے چکر میں لگے ہوئے، تو مغرب جو ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر حقوق کی بات نہیں کرتے، وہ برابری کی بات کرتے ہیں. حقوق میں اور برابری میں بہت فرق ہے. برابری کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ اگر 10 بوریاں اٹھا سکتا ہے تو عورتیں بھی 10 بوریاں اٹھا کر دکھائیں. پھر مرد باہر جا کے اگر مزدوری کر رہا ہے تو عورتوں کو بھی جا کر باہر مزدوری کرنی چاہیے، ان کو بھی اس کی اجازت ہو. یہ برابری ہے. عدل یہ ہے کہ مرد وہ کام کرے
جو مرد کی طاقت کے مطابق ہے عورت وہ کام کرے جو عورت کی طاقت کے مطابق ہے، یہ عدل ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ حقوق اور عدل کی بات کرتا ہے، اسلام برابری کی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مغرب سے کمپیئر کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اسی چکر میں لگے رہیں گے کہ آپ جھگڑیں گے، فساد ہوگا اور گھر کے اندر وہ سکون برباد ہوگا۔ حالانکہ دیکھا جائے صاحب تو یہ زبان سے تو مغرب کہتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، باقی دل میں اور ان کے فیصلے تو یہی بتاتے ہیں کہ دونوں کو الگ الگ ہی جو ہے وہ کاؤنٹ کر، جیسے مقابلے ہوتے ہیں کھیلوں کے تو عورتوں کے الگ اور مردوں کے الگ، یہ مغرب ہی کرواتا ہے نا۔ بالکل اگر نہیں ہے تو عورت کی ٹیم کا مرد کی ٹیم سے مقابلہ کرواتے ہیں، لیکن وہ خود بھی جانتے ہیں کہ عورت کا مقابلہ عورت سے ہی ہوگا، مردوں کا مردوں سے ہوگا۔ دیکھیں فطرت کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتا ہے نا۔ اگر فطرت یہ بات طے کر رہی ہے کہ مردوں کے اندر جو ہے وہ قوت ہے اور عورتوں کے اندر قوت کے اعتبار سے کمی ہے، تو اسلام نے اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق کی بات کی ہے، عدل کی بات کی ہے۔ اگر آپ برابری کی اس اعتبار سے بات کریں گے کہ دونوں کے حقوق سیم ہونے چاہیے تو یہ غلط ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا، آپ تشریف لائے، بہت ہی سحر حاصل آپ نے گفتگو فرمائی۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عورتوں کے حقوق پر بہت ہی پیاری اور معلوماتی گفتگو ہوئی۔ مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا آج کی اس گفتگو کا یہ ہے کہ آج جدید دنیا عورتوں کے حقوق کے بارے میں نہ صرف بہت گفتگو کرتی ہے بلکہ اس سلسلے میں اقدامات کی بھی حامی ہے، لیکن ہم مسلمان اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جن حقوق کی آج جدید دنیا بات کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ حقوق عورتوں کے لیے متعین کر دیے۔ اسلام نے عورت کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ مغرب کو فالو کرنے سے بہتر ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو فالو کریں۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ آج کے اس پروگرام کا اختتام بھی ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت سے۔ پیش کرتے ہیں ارشاد انجم قریشی صاحب۔ واہ واہ۔ شب ہجر میں ایسا واہ واہ۔ شب ہجر میں ایسا آنکھ جب کے تو نظر گنبد اللہ۔ خضرا اور دور رہ کر تو یہ جینا نہیں جینا آقا دور رہ کر تو یہ جینا نہیں جینا آقا در پہ پہنچے تو ہمیں راس یہ جینا کیا بات ہے، واہ۔ کوئی لمحہ تو اور کیوں نہ ہو اپنے
واہ 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 واہ. جب مدد کے لیے آقا واہ 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 واہ. پکارا